نکلتا جا رہا ہے خیمہ ظلمت سے بر دیکھ لو سورج گہر سے یوں نکلتا
شہید نہیں قید نو اگر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی برام ہے شانوں پہ دکھتے دکھانا یہ میرے بازو پہ رسی گئے نشانہ یہ میرے بازو پہ رسی گئے نشانہ یہ کہہ کے قبر پہ رکھ دی وہ خوبانی پوشا بن میں ہو گئے بے چین سید لولا لگی دھر دھرا غربت پا زمین لرز گئے جنبے میں آ گئے ابلا زمین لرز گئے جنبے میں آ گئے ابلا نبی کے رونے کی آواز صاف آتے صدائے سینہ دنیا ماں پہ جاتے صدائے سینہ دنیا ماں پہ جاتے بابا تھا یادو ابھی بات میں شاہ اگرا قیامت کبرا آیا ہوئی گے بال فاطمہ صغرا کو اپنے دو اپنا پیر کی داخل ہوئی بالت پکارتی تھی کہے مجدین کو مارا یہ کیا غضب ہوا کس نے حسین کو مارا یہ کیا غضب ہوا کس نے حسین کو مارا جب آئے لٹ کے حرم این سورہ فاتحہ سید رسول جہاد شریف سید سمیدہ بیگم رضوی سید عزیز اصغر رضوی سید نصیب الحسن رضوی کے لیے سید الطاف فاطمہ سید جمال فاطمہ اور سید شجر علی بن سید محمد رضی
المصطفى الأفضل والرحمة بالرحمة سيدنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين آمين الذين قال الله في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا लाखों एहसान है कि उसने हमारे दिल पर यह आली दिखा सीने में या हुसैन दोनों बाजुओं पर या अब्बास दिखा 9 महीने से भी ज्यादा नहीं रहते बंदे ये मुहर्रम इन्हें जीने में कहाँ दिखा अपने लब संग दर शाहत में रहिए ये वो पत्थर है जो उनकी जुबान है फजीलान मौलाना परवरदिगार आलम का एहसान है कि परवरदिगार ने हमें हुसैन इब्न अली का ज़दार और अली इब्न अबी तालिब का शिया बनाया परवरदिगार का एहसान है कि परवरदिगार ने हमें वो जिक्र से नवाजा उस जिक्र से नवाजा कि अगर ये जिक्र बहुत बुलंद है जिक्र बहुत आला है जिक्र बहुत अहमियत का हामिल है ये जिक्र क्योंकि अगर ये जिक्र आदम अपनी जुबान पर ले आए तो आदम सफीउल्लाह बन जाता है अगर ये जिक्र नूह अपनी जुबान पर ले आए तो नूह नजमुल्लाह बन जाता है अगर ये जिक्र इब्राहीम अपनी जुबान पर ले आए तो इब्राहीम खलीलुल्लाह बन जाते हैं अगर ये जिक्र इस्माइल अपनी जुबान पर ले आए तो इस्माइल ज़बीउल्लाह बन जाता है और अगर ये जिक्र ईसा अपनी जुबान पर ले आए तो ईसा रूहुल्लाह बन जाता है और अगर ये जिक्र हुर जैसा अपनी जुबान पर ले आए तो हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है बेसर अपनी जुबान पर ले आए तो अबूज़र बन जाता है सलमान जुबान पर ले आए तो सलमान मोहम्मदी बन जाता है और अगर मोमिन अपनी जुबान पर ले आए तो मोमिन रहमतुल्लाह बन जाता है मुनाफिक इस जिक्र को इनकार कर दे तो मुनाफिक लानतुल्लाह बन जाता है अज़ीज़ान मोहतरम ये जिक्र ही इतना बुलंद है और मेरी आदत के लिए कोशिश ये करता हूँ कि इस जिक्र में सिर्फ पढ़ने वाला जाकिर ही शामिल ना हो बल्कि सुनने वाले सामीन भी इस जिक्र में शामिल हो जाए भाई जब भी आप मजलिस में आए मजलिस की कुछ रिक्वायरमेंट है जब मजलिस में आए तो उलमा बयान करते मजलिस में आए तो मजलिस में जब आ रहे हैं तो कपड़े अली वाले लगे या ना लगे हाथ अली वाले लगे या ना लगे आपका चेहरा अली वाला लगना चाहिए आपका चेहरा लगे कि आप मजलिस में आए हुए हैं आपका चेहरा लगे कि आप अली का जिक्र सुनने आए हुए हैं तो पूछा गया कि वो अली का जिक्र सुनने वाला चेहरा कौन सा होता है यानी शिया चेहरा कौन सा होता है भाई मैं अपनी अल्फाज में कह रहा हूँ ना वो शिया चेहरा कौन सा होता है नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन अहमद मुस्तफा सीरियस मत लीजिएगा कि मुझे तरफ से कह रहा हूँ नबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि शियों वाला चेहरा भाई शियों वाला चेहरा है कौन आप मजलिस में बैठे आपका लिबास शियों वाला लगे या ना लगे आपके हाथ शियों वाले लगे या ना लगे लेकिन जब तक मजलिस में बैठे रहे उस वक्त तक आपका चेहरा शियों वाला लगना चाहिए तो वो शियों वाला चेहरा कौन सा है नबी मुकर्रम से पूछा भाई वो शियों वाला चेहरा कौन सा नबी ने फरमाया शिया चेहरा वो है जैसे ही अली के फज़ाइल बयान हो जो
نعرے موجود ہیں لیکن لگانے والے نام موجود نہیں ہیں. کرائے پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نام پر نعرے لگا دیں گے لیکن سینہ چوڑا کر کے کہیا کرے بھائی کوئی وفا کا نعرہ کیسے لگائے کیوں کسی کے پاس عباس جو موجود نہیں ہے, حجاب کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس علی جو موجود نہیں ہے, کوئی حجاب کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس زینب جو موجود نہیں ہے. محمد اور میں نے قرآن مجید کلام الہی کی ایک چھوٹی سی آیت من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا کہ نیکی تم ایک کرو گے لیکن اس کے بدل میں پروردگار تمہیں 100 نیکیاں عطا کرے گا. نیکی تمہاری ایک ہوگی لیکن پروردگار اس کے بدل میں تمہیں 100 نیکیاں عطا کرے گا. کچھ روایات ہیں 100 نیکیاں عطا کرے گا, کچھ روایات ہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا. 100 نہیں تو 10 پر ہی بات کر لیتے ہیں. 10 نیکیاں عطا کرے گا لیکن نیکی ایک ہوگی. نبی مکرم مسجد نبوی میں خطبہ بیان کر رہے تھے کہ پروردگار کہتا ہے نیکی تم ایک کرو گے لیکن پروردگار اس کے بدلے میں تم کو 10 نیکیاں عطا کرے گا. اجنہ صحابہ تشریف فرما تھے, کھڑے سے خبر چل رہا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی ایک ایسی نیکی ہوگی کہ ہم نیکی ایک کریں گے لیکن پروردگار اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا. رسول خدا نے روایت کے جملے رسول خدا نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور ایک مرتبہ صدر مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھا. اب جو دیکھ رہے تھے ایسے عالم میں حیدر کرار مسجد نبوی میں داخل ہوئے. امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے. رسول خدا نے فرمایا اے علی میرے قریب آ جاؤ. امیر المومنین مجمع کو چھیلتے ہوئے رسول خدا کے پاس آئے, کہنے لگے رسول خدا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, وہ نیکی ایک کرو گے لیکن پروردگار تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا. یہ علی کی محبت ہے, علی کی محبت رکھ کر اگر تم ایک نیکی کرو گے پروردگار 10 نیکیاں عطا کرے گا. امیر المومنین کی محبت کو رکھتے ہوئے جو نیکی ایک کی جائے گی پروردگار اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا. عزیزان محترم آپ سب مجھ سے بہتر ہیں, سب مجھ سے بہتر ہیں. امیر المومنین کا تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ تشریف فرماتے ہیں, رسول اللہ خدا سے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو شخص جا رہا ہے اس کے فضائل بیان کریں. رسول خدا سے اساس عالمیت کتاب ہے اس سے روایت پیش کرو. رسول خدا کہنے لگے وہ جو شخص جا رہا ہے اس کے فضائل بیان کریں. اب شخص کون تھا؟ امیر المومنین کو جو رسول خدا نے دیکھا اور ایک مرتبہ پوچھانے والوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا اگر میں حیدر کرار سے فضائل بیان کر دوں, اگر میں علی کے فضائل بیان کر دوں تو جہاں سے حیدر کرار گزریں گے علی کے پیروں میں جو نالین ہوگی اس نالین سے جو خاک مس ہوگی اس خاک کو اٹھا کر تم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو گے. یہ ہے حیدر کرار کے فضائل. صلوات اور رحمت ہمارے بھائیوں کا انہوں نے ایک کتاب لکھی مناقب امیر المومنین. ایک کتاب لکھی مناقب امیر المومنین, بہت بڑا نام ہے. 700 ہجری کے عالمین کے انہوں نے ایک کتاب لکھی مناقب امیر المومنین اور اس کی تفسیر جو لکھی علامہ ابن ابی الحدید نے. علامہ ابن ابی الحدید نے جو اس کی تفسیر لکھی وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن علامہ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی جو تفسیر لکھی ہے وہ 21 جلدوں پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اس کے کنکلوژن میں اس کے جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں علی کے فضائل اگر نہج البلاغہ کی تفسیر دوبارہ لکھوں تو 21 جلدوں سے زیادہ تفاسیر تیار ہو جائیں گی اور ایک جملہ بھی تکرار نہیں ہوگا. علامہ ابن حسن مغازی نے ابن مغازی نے جو کتاب لکھی مناقب امیر المومنین
اس میں انہوں نے لکھا، مقدمے نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، میرا تعلق اہل سنت سے ہے، لیکن میں کتاب لکھ رہا ہوں امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں یہ فضائل پر مشتمل کتاب بھی لکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول خدا کی ایک حدیث سنی تھی، ایک حدیث پڑھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث بھی رقم کی۔ انہوں نے لکھا رسول خدا نے فرمایا تھا جس نے علی کی ایک فضیلت بیان کی، جس نے علی کی ایک فضیلت بیان کی، پروردگار اس کو 1000 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جس نے علی کی ایک فضیلت بیان کی، پروردگار اس کو 1000 عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ جس نے علی کی ایک فضیلت بیان کی، پروردگار اس کے 1000 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علامہ ابن حسن ابن مغازی لکھتے ہیں میں نے جو علی کے فضائل کو ترتیب دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرا سکوں۔ عزیزان محترم، امیر المومنین کے فضائل میں کیا بیان کروں گا، مجھ جیسا ناچیز، مجھ جیسا جاہل کیا بیان کرے گا؟ علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے، علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے یا تو خود خدا ہونا چاہیے یا خود نبی مکرم کا ہونا چاہیے۔ اس سے کم پر، اس سے کم پر، اس سے کم پر جوش خداوت کا جملہ نہیں ہے، اس سے کم پر خیال پردازی ہو سکتی ہے، حقیقت علمیہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ایک جملہ کہہ کر اور آگے بڑھ جاؤ۔ آپ آج ضرب کریے یہاں پانی رکھا ہو اور میں کہوں اپنے محترم سننے والوں سے کہ مجھے پانی پلا دیں، دیکھیں 4 وجود پائے جاتے ہیں۔ میں پہلا وجود کاغذی، میں لکھوں پانی، میں لکھوں پانی، کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بھائی، وجود کاغذی۔ میں سوچوں پانی، کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ پاگل ہو گئے ہو، پانی سوچنے سے کون سی پیاس بجھ جاتی ہے بھائی؟ تیسرا وجود میں بولوں پانی، کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ جبکہ مجھے ایک وجود حقیقی میں پانی پیش کیا جائے، جب تک میں پانی سے سیراب نہیں ہوا میری پیاس نہیں بجھی۔ یہ ہے وجود حقیقی۔ تو سمجھ میں آیا 4 وجودوں میں سے 3 وجود فارغ، ایک وجود کام کا، ایسے ہی ہے نا بھائی، ایک ہی وجود کام کا ہے، باقی سارے کوئی کام کریں گے۔ پروردگار عالم نے حیدر کرار کو وہ فضیلت عطا کی، لکھو حیدر کو عبادت، سوچو حیدر کو عبادت، بولو حیدر کو عبادت، اور دیکھو علی کے چہرے کو جو حقیقی عبادت۔ صلوات پر محمد علیہ عزیزان محترم، یہ ہے امیر المومنین کی فضیلت، اور امیر المومنین کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت وہ فضیلت ہے کہ یہ لوگ یہ ہستیاں کسی نامور کے پہلو میں لیٹ کر نامور نہیں بنی، کسی نامور کے دائیں بائیں لیٹ کر نامور نہیں بنی، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں اگر مکے میں آئے تو مکے کو مکرمہ کر دیتی ہیں، مدینے میں آئے تو مدینے کو منورہ کر دیتی ہیں، کاظمین میں آئے تو کاظمین کو شریفین کر دیتی ہیں، مشہد میں آئے تو مشہد کو مقدس کر دیتی ہیں، خود میں آئے تو خود کو مقدس کر دیتی ہیں۔ ایک پروردگار عالم کی، ایک پروردگار عالم کا عرش معلّہ ہے، یا ایک حسین کی کربلا معلّہ ہے۔ بھائی میں اپنا جملہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ ہستیاں وہ ہیں جو کسی کے پہلو میں لیٹ کر نام اور نہیں بنتی۔ میں یہاں پر رک کر جوش خداوت کا جملہ نہیں ہے، پروردگار آپ سب کو وادی نجف سے زیارت کرائے۔ آپ جب نجف جائیں گے مولا امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لیے، جیسے ہی مولا کے حرم میں داخل ہوں گے، کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میں آدم کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں یا نوح کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، سب کے ذہن میں ہوگا ہم حیدر و کرار کی زیارت۔ جہاں پر آفتاب امامت کا
سورج جگمگا رہا ہو وہاں نبوت کی چھوٹی سی لو کام نہیں آتی. صلوات محمد وعلی محمد. بیان کرنا قاصر ہے ان ہستیوں سے متعلق، لیکن وہ عظیم ہستیاں جن کے در پر اگر کسی نے بھی اپنے آپ کو خلوص دل سے خلوص نیت سے اپنے آپ کو نچھاور کیا تو پھر وہ جانتا ہے جس نے نچھاور کیا ہے، کیونکہ ایسا دل کا تاج ہو جاتا ہے ان ہستیوں کی. عزیز محترم کل یوم اربعین گزرا ہے، یہاں سے بیٹھ کر اگر میں اربعین سے متعلق دو تین روایات دو تین جملے نہیں کہوں تو ممبر کا حق ادا نہیں ہوگا، ممبر کا حق ویسی ادا نہیں ہوگا. دیکھیں حق اس کا ادا ہوتا ہے جس کا احسان رک چکا ہو. حق اس کا ادا ہوتا ہے جس کا احسان رک چکا ہے. جس کا احسان میرے اور آپ کے وجود پر لمحہ بلمحہ دن بدن بڑھ رہا ہو، ان اہل بیت کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. عزیز محترم کا اربعین کا دن گزرا ہے، یہ امیر المومنین کی فضیلت ہے اور امیر المومنین کے بیٹے حسین ابن علی کی فضیلت ہے. میں سید الشہداء کی فضیلت بیان نہیں کروں. کل اربعین کا دن گزر گیا، لوگ مشی کر رہے تھے، پروردگار ہم سب کو اگلے برس نجف سے کربلا پیدل لے کر دعا کی قبولیت کے لیے صلوات و رحمت لیل الشرائع کتاب ہمارے محمد علی بھائی نے ہمیں تحفہ دیا تھا. من لا یحزن اللہ کی کتاب دونوں کے اندر روایت موجود ہے. تفسیر امام زمانہ کے ساتھ اس کی جلد موجود ہے، اس کے اندر میں روایت موجود ہے. باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام پوچھا گیا مولا بتائیے کہ جو حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ پوچھنے والا مولا باقر کے حسین ابن علی کی فضیلت نہیں پوچھ رہا، پوچھنے والا مولا غازی کی فضیلت نہیں پوچھ رہا، امام باقر سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی ظاہر حسین کی فضیلت کیا ہے. مولا نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے. یہ مولا کا مسکرانا بتا رہا ہے یہ جو پوچھ رہا ہے یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ پوچھ رہا ہے ہمارا چاہنے والا ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا جو ہمارے جب سید الشہداء کی زیارت کے لیے اپنا پہلا قدم گھر سے نکالتا ہے، پہلا قدم گھر سے نکالتا ہے، زمین پر رکھتا ہے، پروردگار اس ایک قدم کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ادا کرتا ہے، ایک حج کا ثواب ادا کرتا ہے. دوسرا قدم رکھتا ہے دوسرے حج کا ثواب. جتنے قدم رکھتا رہتا ہے پروردگار حج کو ثواب ادا کرتا رہتا ہے. یہ حج کا ثواب. پوچھنے والا بھی کوئی صاحب معرفت تھا، اس نے کہا مولا اور کچھ ثواب، اور کچھ ثواب. مولا نے فرمایا ٹھہر جا، اب پہلا قدم رکھتا ہے پہلے حج کا ثواب، دوسرا قدم رکھتا ہے دوسرے حج کا ثواب. جب پہلے قدم رکھنے کے بعد دوسرے قدم رکھنے میں جو وقفہ آتا ہے اس وقفے میں پروردگار ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ ہے حسین ابن علی کے زائر کی فضیلت. عزیزان محترم روایت کے جملے ہیں کہ جب زائر حسین حسین ابن علی کی زری کی زیارت کر لیتا ہے اور اس کے بعد حرم کے صدر دروازے سے کسی بھی دروازے سے باہر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کان اتنے آلودہ ہیں گناہوں سے تو ہمیں آواز نہیں آتی ہے. جب باہر آ رہا ہوتا ہے تو ایک ملک آواز دیتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں سے پوچھا ہمارا یہ آواز کیوں دیتا ہے؟ کہا وہ ملک
پروردگار کی طرف سے کس لیے آواز دیتا ہے کہ اب جو تم حسین کی زیارت کر کے آئے ہو بالکل ایسے ہو گئے ہو جیسے دنیا میں پہلی مرتبہ آئے دنیا میں پہلی دفعہ آئے ہو. اور اس کے بعد ایک ملک نسیم عرشی ایک عرش کا عرش کی خوشبو نسیم عرشی اس کے چہرے پر لگایا جاتا تاکہ یہ تمام شیعوں میں ممتاز ہو جائے کیونکہ یہ حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے آمین کرنے کے لیے. عزیزان محترم یہ حسین ابن علی کی نہیں حسین کے ظاہر کی فضیلت حسین کی نہیں ہے حسین کے ظاہر کی فضیلت ہے. میں ہاتھ کو چھوڑ کر رہا ہوں میں موازنہ نہیں کر رہا موازنہ بالکل نہیں ہے لیکن آپ لوگ مشاہدہ کریں اور پوچھیں. ابھی ایک مہینہ پہلے لوگ حج پر گئے ہوں گے پروردگار سب کو خانہ خدا کی زیارت نصیب فرما دے. اور حاجیوں سے پوچھیں کہ بھائی تم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگی یا غلاف کعبہ کا بوسہ دیا کہے گا میں نے ایک مرتبہ غلاف کعبہ چھوا بہت مشکل سے دوسری مرتبہ کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے. کسی سے پوچھو مقام ابراہیم کا کہنے لگا بھائی سوچا جا سکتا ہے زیارت نہیں ہو سکتی اتنا مجمع تھا. تو جو حجر اسود کو بوسہ دیا تھا بھائی اتنا مجمع تھا حجر اسود کو بوسہ دینا جاتا تو میں کچل دیا جاتا. اب لوگ آئے 40 سے واپس آپ 40 سے آنے والے ایک زائرین کے ہاتھ کو پکڑ کر پوچھیں کہ تم حسین کی زیارت کرنے کے لیے گیا حسین ابن علی کی زیارت کی سری سے بس ہوا. میں پیروں پر چلنے والے زائر کی بات نہیں کرتا. آپ کسی معذور سے پوچھیں جو ویل چیئر پہ جا رہے اس سے پوچھیں کہ بھائی تم حسین کی زیارت کرنے کے لیے زری تک پہنچے تھے وہ معذور کہے گا میں ایسا گیا جیسے حسین نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا. صلوات اور محمد حسین ابن علی کی ظاہری فضیلت ہے کیوں کیونکہ حسین جانتے ہیں 3 دن کا سفر ہے 3 دن سفر اس 3 دن کے سفر میں کسی ایک ظاہر سے شیعہ سے سنی سے کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھنے والے سے عیسائی سے پوچھ رہے کیا تم بھوکے رہے کیا تم پیاسے رہے کہنے لگا واللہ خدا کی قسم نہ بھوکا رہا نہ پیاسا رہا جو دل میں آ رہا تھا بلکہ سوچ سے پہلے مل رہا تھا. کیوں مل رہا تھا کیونکہ حسین جانتے ہیں پیاس کی شدت حسین جانتے ہیں بھوک میں تڑپنا کیا کہتا ہے. کیوں جانتے ہیں حسین کیونکہ حسین نے اپنی 3 سالہ روایات مختلف ہیں 3 سال 3.5 سال 4 برس اپنی بچی سکینہ کی پیاس کی شدت کو محسوس کیا. حضرت آرا نے مظلوم کربلا سید الشہداء محسوس کر سکتے ہیں. سید الشہداء نے محسوس کیا ہے ایک ششمہ ہے کس طرح پانی کے لیے بلک رہا تھا وہ ششمہ. حضرت آرا نے سید الشہداء کہلوں کی مجلس ہے عرصہ دینا ہے اکبر کا ماتم بھی کرنا ہے اصغر کا بھی ماتم قاسم کا ماتم بھی کرنا ہے اور محمد کا ماتم بھی کرنا ہے اور سیدہ کو حسین ابن علی کا عرصہ بھی دینا عرصہ دینا ہے زینب بنت لیکن روایات کے جملے ہیں میں نے خود روایت پڑھی کہ حسین ہر شہید کا لاشا براہ راست لے کر آئے فوراً خیمے میں لے کر آئے لیکن کیا بات تھی اس لاشے میں کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت آرا نے مظلوم کربلا حضرت آرا نے سید الشہداء چہلوں کے مسائل ہیں. جب 11 محرم کو سورج نوربار ہوا
روایت کے جملے ہیں 30 بچے تھے اس قافلے میں، شام تک پہنچنے میں صرف 4 بچے رہ گئے، صرف 4 بچے رہ گئے۔ سب کو پروردگار لے جائے مقامات مقدسہ پر۔ عزیزو یہ جو بچے رہ گئے تھے، جو 4 بچے شام تک آئے، یہ باقی بچے کہاں رہے؟ یہ باقی بچے رہے تو کہاں رہے؟ یہ باقی بچے رہے تو ایسے رہے کہ یہ بچے اونٹوں کے پیٹوں سے بندھے ہوئے تھے۔ جب اونٹ دوڑتا تھا نا تو یہ بچہ گر جایا کرتا تھا، یہ بچہ پلٹ کر اپنی ماں کو کہتا تھا ماں مدد کرو، اور جب ماں دیکھتی تھی تو بچے کا ننھا سا سینہ ہوتا تھا اور اونٹ کا پیر ہوتا تھا، ماں کے سامنے بچے شہید مولا امام سجاد فرماتے ہیں میں اپنی بہن سکینہ کو مقتل لہو کے اندر روایت موجود ہے، ایک روایت بیان کر دوں۔ مولا سجاد فرماتے ہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں ایک لحظہ ایسا آیا کہ میری بہن سکینہ کو اونٹ کے پیٹ پر باندھا گیا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہاں ارض کے وحشی اونٹ اور کہاں میری 4 سالہ بہن سکینہ۔ مولا فرماتے ہیں اب جو میری سکینہ کو باندھا گیا، تمہیں پتہ ہے جب اونٹ دوڑتا ہے تو اونٹ کی کبھی ہڈی بلند ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، جیسے جیسے اونٹ دوڑا کرتا تھا میری بہن سکینہ کہتی تھی یہ سجاد مجھے اپنے پاس بلا لو۔ ایک وقت ایسا آیا رسن کھلی، میری بہن دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، مجھ سے آ کر لپٹ گئی، کہنے لگی بھائی میں سجاد ماں باپ نہیں کروں گی اپنے سے حضرت آرانی مسلم کربلا بس عزیزو سرآنا شروع ہوئے، کٹے ہوئے سرآنا شروع ہوئے، عزیزو لیے تبرکات آنا شروع ہوئے۔ زینب آگے بڑھی، بھابی لیلا یاد کی چادر، بھابی ام خربہ یاد کی چادر، جب تمام بیویوں کو چادریں دے دی، دشت میں ایک ننھی سی چادر کو دیکھا، جو ننھی سی چادر کو دیکھا اب تمام بیویاں اس چادر کو دیکھ کر گریہ کرنے لگی۔ زینب کبریٰ نے مجھے ننھی سی چادر اٹھائی، ایک مرتبہ چلی اور جو چلی ایک ننھی سی مرکز زندان شام میں بنی ہوئی تھی، اس ننھی سی مرکز پر وہ چادر رکھی، سکینہ پوچھا کرتی تھی رہائی کب ملے گی، سکینہ رہائی میں مل گئی، قافلہ بھی جا رہا۔ حضرت آرانی مظلوم کربلا، حضرت آرانی سید الشہداء، روایت کے جملے ہیں تمام بیویاں اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ بی بی زینب سے جو مولا سجاد میری ماں ام رباب نہیں نظر آ رہی، بی بی زینب نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا تمہاری ماں تمام بیویوں سے کہیں سواری پر سوار ہو جائیں، مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے۔ اب جو امام سجاد منظر تو جیسا ہے، امام سجاد آگے ہیں، بی بی زینب پیچھے ہیں، زندان شام میں جو داخل ہوئے کیا دیکھا ام رباب نے اپنے آپ کو ننھی سی مرکز پر گرایا ہوا ہے، اس طرح گرایا ہوا ہے جس طرح ایک ماں اپنے ننھے سے بیٹے سے لپٹ کر اپنے ننھی سی اولاد سے لپٹ کر گریہ کرتی ہے، اور رباب کہہ رہی تھی سکینہ وطن چلو، سکینہ وطن چلو، رہائی مل گئی، تمہیں بہت رہائی کا ارمان تھا۔ روایت کے جملے ہیں سوگنا آل محمد میں آیت اللہ اجتہادی نے لکھا جب تک زندان شام نظر آتا رہا، زینب و رباب پلٹ کر زندان شام کو دیکھتی رہی۔ ہمارے ساتھ ایک بیوی تھی جس کو رہائی کا بہت ارمان تھا۔ بس عزیزو آخری 2 جملے بیان کرنے ہیں۔ عزیزو جب تک ام رباب زندہ رہی کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی، بس یہ قافلہ کربلا سے واپس مدینے آ گیا۔ جناب ام رباب نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا، دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی، ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی دھوپ میں رکھ دیتی تھی اور اس کے بعد کہتی تھی اے میرے پروردگار گواہ رہنا، میں نے اپنے حسین سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی
والی آئے، ایک مرتبہ واپس جانے لگے تو امام سجاد کے پاس واپس آئے، کہنے لگے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، لیکن مولا میرا دل پھٹ گیا،